आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि तहरीक हिया अल फलाह पाकिस्तान के चेयरमैन अतर अहमद कुरैशी की मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने नई सियासी पार्टी का ऐलान किया। चेयरमैन अतर अहमद कुरैशी तहरीक हिया अल फलाह पाकिस्तान के मुल्तान प्रेस क्लब पहुंचने पर शाहिद हुसैन हाशमी, खालिद फारूकी, मौलाना इफ्तिखार अहमद, ताज मोहम्मद स्वाति, डॉक्टर शफीक अहमद साहब, इकबाल बलोच, उमर फारूक, मकसूदा बीबी, सैफ रियाज भट्ट, डॉक्टर सैयद वाजिद अली शाह, अब्दुल कदीर मोहल ने इस्तकबाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक हिया अल फलाह पाकिस्तान के चेयरमैन अतर अहमद कुरैशी का कहना था कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने, गैर मुल्की कर्जों से निजात, मुल्क कौम को दरपेश बहरानों और चैलेंज से निपटने के लिए तहरीक हिया अल फलाह हकीकी मायनों में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। नफाज शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भरपूर जदोजहद की जाएगी। जगीराना सरमायादाराना वडेरा आजम का खात्मा हमारी औलीन तरजीह है। कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन हाशमी ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। फरसुदा निज़ाम और नाहिल सियासतदानों की वजह से आवाम के मसाइल बड़े हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जबकि इस मौका पर दीगर रहनुमा खालिद फारूकी, मौलाना इफ्तिखार अहमद हकानी, ताज मोहम्मद स्वाति, डॉक्टर शफीक अहमद साहब लिया, खटक साहब लिया से इकबाल बलोच, उमर फारूक खोकर, सराय सिंधु तहसील कबीरवाला से मकसूदा बीबी, सैफ रियाज भट्ट मुजफ्फरगढ़, डॉक्टर सैयद वाजिद अली शाह और अब्दुल कादिर मोहल लोहदरिया, इन सब ने अपने सैकड़ों लोगों के साथ शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक हिया अल फलाह के मरकज़ी चेयरमैन जनाब मोहतरम अतर अहमद कुरैशी साहब को मुल्तान औलिया सरजमीन औलिया मुल्तान आने पर खुश आमदीद कहते हैं। अहलियाने मुल्तान की तरफ से हम वालहाना इस्तकबाल करते हैं कि इन्होंने हमें सरजमीन औलिया को मुल्तान को इन्होंने इज़्ज़त बख्शी कि अपनी पार्टी को आज इन्होंने मुल्तान से औलिया सरजमीन औलिया मुल्तान से आगाज़ किया। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि जनूबी पंजाब सरजमीन औलिया से इन्होंने अपनी पार्टी का परचम को लहराया। मैं बानिए पार्टी चेयरमैन तहरीक हिया अल फलाह अतर अहमद कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने मंशूर से रोशनी डालें। आप दूसरे ओहदेदारान का भी आप तारुफ करें। वो खुद करवाएंगे कुरैशी साहब। आप साथ में बैठे, नाम लिखवा और साथ बैठना। आपका खुद बता दें अपना नाम। खालिद फारूकी। खालिद फारूकी। मौलाना इफ्तिखार अहमद हकानी। ताज मोहम्मद स्वाति नाम है मेरा, एबटाबाद से हूँ और स्पोक्स पर्सन हूँ। ताज मोहम्मद स्वाति, एबटाबाद। शाहिद हाशमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अहलियाने मुल्तान का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि मैं औलिया की ज़मीन से अपनी पार्टी का ऐलान करें और यहाँ से हम अपनी तंजीम साजी शुरू करें। इसमें मुल्तान के अलावा इस खानेवाल से कबीरवाला से इफ्तिखार हुसैन हकानी साहब तशरीफ़ लाए हैं और सराय सिद्धू से इकबाल बलोच साहब
اور عمر فاروق صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ مظفر آباد سے ابھی رستے میں آ رہے ہیں, 5-10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. یعنی سرائکی بیلٹ کو آج ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے یہ تنظیم کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کا نام تحریک حی علی الفلاح کیوں رکھا ہے. تحریک حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ آؤ فلاح کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف. یہ ایسے الفاظ ہیں جو روئے زمین پر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں بیان کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف. اور ہمارے جو منشور کے اہم نکات ہیں وہ آپ کو کتابچے بھی دے دیے گئے ہیں, میں چیزہ بتا دیتا ہوں. ایک نمبر 1 ہے نفاذ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کرنے اور ملک کے جاگیرہ دارانہ, سرمایہ دارانہ اور وڈیرہ ازم کے خاتمے کے لیے. نمبر 2 پاکستان کے عدالتی نظام کی اصلاح تاکہ مظلوم کو فوری اور مفت انصاف اور ظالم کو اس کے ظلم کی بروقت عبرتناک سزا مل سکے. نمبر 3 افواج پاکستان اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز کا وقار بلند کروانے کے لیے. اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان جو بڑا ناراض ہوتا ہے وہ فوج پر ہی وار کرنے شروع کر دیتا ہے. افواج پاکستان کی اپنی قربانیاں اپنی جگہ ہیں جنہیں ہمیں قدر کی نظر سے دیکھنا پڑ چاہیے. نمبر 4 ہے پورے ملک میں معیاری اور مفت اور یکساں اسلامی تعلیمات سے آراستہ نظام تعلیم جو کہ ہماری قومی زبان اردو میں اور رائج کرنے کے لیے. اب چائنا کو دیکھ لیں, چائنا نے جتنی ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لیٹسٹ ٹیکنالوجیوں نے دیتے ہیں اور وہ اسی زبان میں رہتے ہیں, چاہے ان کا پریزیڈنٹ ہو, وزیر اعظم ہو, وہ اپنی زبان سے باہر نہیں آتے. ہم اپنی زبان جب رائج کریں گے تو بہت سے لوگوں کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. 5واں ہے سفارش, رشوت, اقربا پروری, بدعنوانی, قبضہ گروپ اور نوجوانوں کے اتصال کے خاتمے کے لیے. یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو سیاستدان نوجوانوں کو استعمال ضرور کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ انہی کا اتصال ہوتا ہے. وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کبھی انہیں رکشہ دے دیا جاتا ہے, کبھی انہیں ٹیکسی دے دی جاتی ہے. کیا ان کے لیے کوئی بیوروکریسی میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ تعلیم یافتہ ہیں. ہمارے تو آج کل میٹرک پاس وزیر لگ جاتے ہیں, وہ ماسٹر کر کے بھی ہم انہیں رکشہ دے رہے ہیں, ہم انہیں ٹیکسیاں دے رہے ہیں. نمبر 5 ہے بے روزگاری اور دہشت گردی. جب تک دہشت گردی نہیں ختم ہوگی, بے روزگاری ختم نہیں ہوگی, ملک ترقی نہیں کرے گا. ہم نے اس کے خاتمہ کے لیے کام کرنے ہیں. اب رہ جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان دیا تھا اور اس میں بہت قیمتی چیزیں تھیں جو کہ اونے پونے دام و نجکاری کے نام پر انہوں نے اپنے ہی عزیز و اقارب کو فروخت کر کے اپنے ہی ملک کے شہریوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں جعلی ڈگری, قرضہ خوروں اور سیاستدانوں سے اس کو بھی پاک کرنا ہے. پارلیمنٹیرین کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے جو کہ انہوں نے عزت و آبرو کے ساتھ قانون سازی کرنی ہوتی ہے عوام کے لیے. یہاں ایک شخصی بندے کے لیے سیاست ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کے لیے قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے. پولیس اور دیگر قومی اداروں کے ملازمین کی عزت نفس کو بحال کروانے کے لیے. یہی فورسز ہیں جو ہم رات کو سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں اور انہی کو ہی ہم لوگ بدنام کرتے ہیں اور انہی سے ہی ہم گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اور غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے عوام کو روزانہ کی بنیاد پر پہلے ایک بجٹ آ جاتا تھا 12-14 سال پہلے اور وہ پورا سال قائم رہتا ہے. اب ہر منی بجٹ, ہر ڈیلی منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں کوئی سورس آف انکم نہیں رہا ہے جس سے وزراء, پارلیمنٹیرین یا بیوروکریسی کی تنخواہیں ادا کی جائیں. لے دے کے ہمارے پاس 2 چیزیں رہ جاتی ہیں, یا پیٹرولیم یا گیس, انرجی سیکٹر اور پیٹرولیم سیکٹر. آئے دن اس پر اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ ارکان پارلیمنٹ, وزراء اور بیوروکریسی کی تنخواہیں یہاں سے ریگولر چلتی جائیں.
احتساب کا نعرہ ضرور لگایا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا۔ فوری، معیاری اور مفت علاج کی سہولت عمرہ شرفا کو فوری حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ عوام اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ مضر صحت اور جعلی ادویات کی روک تھام، اس کی ابھی تک کوئی پریکٹیکل کوشش نہیں کی گئی۔ اب دیکھیں، ہم نے تحریک حی علی الفلاح صرف اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ ہم اس لوگوں کو عوام تک پیغام اپنا پہنچائیں کہ یہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اس میں کوئی کرپٹ آدمی جمع نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ تھینک یو سر۔ سر، تحریک حی علی الصلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ فرض ہے، اس میں آپ کے نہیں، یہ انڈیویژلی بندہ کرے گا۔ فلاح کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے۔ نماز آپ نے خود پڑھنی ہے، خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ مجھ سے وہ رب العالمین ہے جس کا حکم ہے۔ سر، جب حی علی الفلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو حی علی الصلاح بھی ساتھ قائم ہو جائے گی۔ نہیں، جدید ہم اس کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو اسلامی دفعات ہیں جو ریگولر سارے لوگوں پہ لاگو ہوتی ہیں، وہ شرفا کے لیے علیحدہ نہیں قانون سازی ہونی چاہیے اور غربا کے لیے علیحدہ نہیں ہونی چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 25 بھی ہمیں مساوی اختیارات دیتا ہے، فرائض دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ میں عطر احمد قریشی میرا نام ہے، میں اسلام آباد سے بلونگ کر رہا ہوں۔ 14-15 سال ہو گئے مجھے لاہور میں سیٹل ہوئے۔ یہ حی علی الفلاح NGO تھی، 2005 میں رجسٹرڈ تھی، ہم اس کو لے کے چل رہے تھے، اور اس کے بعد آج جب اب ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے پولیٹیکل پارٹی میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لایا جا سکے۔ کیا ایسی ضرورت آپ سمجھتے ہیں آپ کو پیش ہے آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے دیکھ کر اس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کوئی بھی، ہمیں عوام سے بہت توقع ہوتا ہے، اور عوام ہمیشہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو عوام نے ہی اٹھایا ہے، عوام ہی اس کو لے کر آگے چلی ہے۔ یہ آگے جا کے ٹریک چینج ہو جاتا ہے کہ وہ عوام کی فلاح بہبود کے بجائے شرفا کی فلاح بہبود کے لیے بن جاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو عوام سے ہٹ کرو ان کی فلاح بہبود، جب کامن انٹرسٹ ہوگا تو وہ ہمیں فلاح ملے گی۔ قریشی صاحب، کیا آپ نے اس کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کر لیا یا ابھی کریں گے؟ نہیں، اس کا انتظامی ڈھانچہ مکمل ہے۔ ہماری یہ ایڈاک ازم پر یہ ہم نے سلیکشن کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم مکمل طور پر ہیں، الیکشن 6 ماہ کے بعد کروا کر عہدیداران کا انتخاب کر لیں گے۔ محترم چیئرمین صاحب، آپ کا 15 مقامی جو منظور ہے ایجنڈا ہے، بہت پرسکون ہے، دلکش ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یا کوئی پریکٹیکل بات ہے تو آپ بتائیے۔ سر، اس میں جی آپ بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ملک کی معیشت کو بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ یہ قرضے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام آئے ہیں، شرفا میں زیادہ تقسیم ہو گئے ہیں، اور ملک دلدل میں قرضوں کی پھنسا ہوا ہو تو وہ اپنے اکنامکس یا سیاسی اصلاحات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر ایک ایڈوائزری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ معاشیات پر IMF جیسے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب ملک قرضوں میں دبا ہوا ہے تو جو بندہ قرض دیتا ہے تو وہ اپنا ایجنڈا بھی ساتھ دیتا ہے۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن میرا کوشچن محترم بڑے ادب کے ساتھ یہ تھا کہ آج ہم پیٹرول خریدتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہم نے پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اثاثے بیچنے پڑ رہے ہیں۔ آپ اس کا ایسا کیا حل تجویز کر رہے ہیں جو پاکستانی عوام کو اپیل کریں؟ کائنڈلی کو بتائیں۔ ہم نے بے روزگاری کا جو فرسٹ آف آل ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ینگ جنریشن ہے جو بے روزگار ہے اسے سیلف امپلائمنٹ کے تحت چھوٹے قرضے لے کر وداؤٹ گارنٹی دینے کا ہم سوشل زیادہ گارنٹی لیں گے، ہمسائے سے لے لیں گے، وہاں کے بڑے بندے سے لے لیں گے تاکہ وداؤٹ چھوٹے اب اس کے پاس 50,000 یا لاکھ روپے اس کو دیا جائے تو وہ قرض نہیں افورڈ لینے کے لیے بینک گارنٹی مانگتا ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں فیصل ٹاؤن لاہور میں ہم نے بے روزگار ایک بندہ تھا، ہم نے بہت سی جگہوں پہ یہ اسٹال گئے، اس کو ہم نے 50,000 روپے دیے۔ اس نے کیا کیا کہ صبح ہی وہ سبزی لے کر آتا ہے اور وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے بیچتا ہے، جو وہ 10 روپے کی لاتا ہے وہ 12 روپے ہم نے اس کو کہا بیچے اس کو، عوام کو دے، عوام اس کے آنے سے پہلے کھڑی ہوتی ہے وہاں پر۔ جو چیز ہمیں وہاں سے اب 3-4 بندے یہ روزگار لاگے 50,000 روپے میں، وہ اپنا کما رہے ہیں۔ ہم نے کوئی یہ دسترخوان نہیں کھولنے، ہم نے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہاں جی، اس کی اصلاح یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشری پالیسی ہے اس میں بہت سی خامیاں اس ٹائم نظر آ رہی ہیں۔ آپ کرمنل فوجداری لے لیں، اس میں سب سے پہلے جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے۔ اب جوڈیشل ریمانڈ آنکھیں بند کر کے دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کو پیٹرن کو چینج کریں گے، بہت سینسیٹیو اور بہت ہی اہم نقطہ ہوتا ہے اس میں۔ اب وہ پولیس والا جاتا ہے، اندر جاتا ہے، وہ جا کے بیٹھتا ہے، جج صاحب کو کہتا ہے یہ ریمانڈ دے دیں، وہ اکیوزڈ کو دیکھے بغیر ریمانڈ گرانٹ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اگر وہ قصوروار ہے اس کو آپ سزا دیں، جو مرضی کریں، لیکن قانون اڈاپٹ کرتے ہوئے۔ اب سول کورٹ میں آ جائیں، 80% لوگ سٹے آرڈر پہ پھنس جاتے ہیں، اور میرے پاس اس طرح کے ثبوت ہیں کہ وہ بندہ مالک ہی نہیں ہے اس پراپرٹی کا، ایک جعلی ایگریمنٹ بناتا ہے، جا کے دیتا ہے سٹے، اس کی پراپرٹی تو ڈیمیج ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے، اور سب سے بڑا اس میں مین ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن گریڈ 17 جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کم سول جج صاحب ہوتے ہیں، ان کا ایگزام لیا جاتا تھا اور اس کے تھرو یہ لوگ اپائنٹ ہوتے تھے۔ چودھری افتخار صاحب نے یہ کام بالکل ختم کر دیا۔ اب ہائی کورٹ اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت ان کے اپائنٹمنٹ کر رہی ہے۔ پبلک سروس کمیشن ایک آئینی ادارہ تھا جس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو بالکل پشے پش ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیشن کورٹ ہیں، آج ایڈیشنل سیشن جج بھرتی ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو اوپر آنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ نیچے والا تو کرپشن کرے گا، وہ غلط فیصلے کرے گا۔ اور 80% یہاں میرے وکلا بھائی بھی بیٹھے ہیں، 80% جو اکیوزڈ ہیں ان کے کیسوں کا ٹرائل لوکل کورٹس میں نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی سزا سے زیادہ جیل کاٹ چکے، وہ معافی مانگتے ہیں کہ ہم اقبال جرم کرتے ہیں، اور وہ انہیں جج کنوکٹ کر دیتا ہے۔ ٹرائل نہیں ہے، اب وہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے، ٹرائل کے بغیر وہ کہہ رہا ہے میری جان چھوڑ دو اس سے۔ تو یہ بہت سی اصلاحات ہیں جو اس میں ہونی ہمارے پاس ہیں، اس کے ایجنڈا انشاءاللہ ہم یہ دیں گے۔ ملتان میں شاہد صاحب ہیں، یہ شاہد ہاشمی صاحب ہیں، یہ ہمارے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنی تنظیم خود یہاں پر مکمل کریں گے۔ جی انشاءاللہ پورے پاکستان میں بھی کریں گے۔ آزاد کشمیر سے ہمیں روک دیا گیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، وہاں پر الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، عطر احمد قریشی صاحب نے جو منشور پیش کیا ہے، ہم ان سے ان کا منشور سمجھ کر اور ان کو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان کو نجات دہندہ سمجھ کر عطر احمد قریشی صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ان کا یہ منشور ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے،
پاکستان کے استحکام کے لیے اور سلامتی کے لیے اور لوگوں کے روزگار کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ جو منشور لے کر آئے ہیں، ہم انشاءاللہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہم نے آج نئی پارٹی بنائی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق آج جو ہم منشور کیا ہے، میرے پاس بھی ہے بھی صحیح، ہم نے لے لیا ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے مولانا نے پہلے کہا ہے کہ حی علی الفلاح کی یہ طریقہ ہے، اور انشاءاللہ فلاح کے لیے تو ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس پارٹی کا منشور بھی یہی ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی طرف آئیں گے تو پھر حی علی الصلاح بھی کہیں گے نا، پھر نماز کی بھی تلقین کریں گے، اور جو اچھے کام ہیں یہ پارٹی کا منشور بھی یہی اچھے کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں ٹوٹل سمجھ میں آ گیا ہے، وہی بات ہے نا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور ان کا منشور بھی یہی تھا کہ فلاح کے لیے کام کرنا ہے ہم نے، اور بغیر لالچ کے کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہم ان کے منشور سے مطمئن ہیں۔ دیکھیں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ کیا کیا دعوے کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتی، اس لیے اس کی ضرورت ہے نئے آدمی کی، ہمیں چاہیے کہ ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ ہم کیا پیغام دیں گے؟ لوگوں کو یہی پیغام دیں گے، آؤ تبدیلی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تبدیلی کی طرف۔ نہ عمران خان والے، یا اللہ معاف کرے، وہ تبدیلی نہیں، یہی فلاح والی جو ہے نا، اس میں چینج لائیں اپنے آپ میں۔ پہلے عمران خان کو بھی ووٹ دے نون لیگ والوں کو، پی پی والوں کو، سب کو دے دیا نا۔ تو جو حال ہے مہنگائی کا، اس لیے نئے آدمی کی ضرورت ہے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ عمران خان پہ اعتماد کیا ہے نا، اس کا رزلٹ جو آیا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے، ہمیں چاہیے تو ایسا ہی ہے نا، ہم نے چینج کرنا ہے، کوئی نہ کوئی نیا لیڈر لائیں، امید رکھنی چاہیے آگے اللہ۔ بالکل یہی پیغام دیں گے کہ ہمیں اطہر قریشی صاحب سے پہ اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے جیسے دوسری پارٹیوں کا دیا ہے اس دفعہ، بلکہ آئندہ ہمیں قریشی صاحب کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، رکنیت سازی بھی کرنی چاہیے، ووٹ بھی دینا چاہیے، اگر وہ الیکشن میں بندے کھڑے کریں تو ہمیں ووٹ بھی دینا چاہیے۔ جی، میرا نام ڈاکٹر شفیق احمد خان خٹک ہے، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیا سے ہوں۔ حی علی الفلاح میں آنے پر مجھے بہت خوشی ہے، اور انشاءاللہ حی علی الفلاح کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گراس روٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ لیا کی باڈیوں کو آرگنائز کریں گے۔ ہماری 3 تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹ کی، تحصیل چبارہ، تحصیل کروڑ، انشاءاللہ ان پہ ہم تنظیم سازی کریں گے، اور انشاءاللہ گراس روٹ لیول یو سی پہ جا کے یوسز لیول پہ بھی ان کی انشاءاللہ ہم جو ہے تنظیم سازی کریں گے۔ جی